बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम के पहले सबक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम मुतालिया कर रहे हैं। इस सिलसिले का आज पहले सबक का छठा लेक्चर है, जिसमें हम सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। अजीज़ तलबा, इससे पहले कि हम बाकायदा सबक का आगाज़ करें, आपको पता होना चाहिए कि सर सैयद अहमद ख़ान कौन है। मैं तारीख़ के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान तहरीक आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा हैं। यकीनन हज़रत अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया, यकीनन बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन जहन में रहे कि जब अल्लामा इकबाल और कायद आज़म थे उस वक्त मुस्लिम कौम मौजूद थी। मगर सर सैयद उस दौर में सामने आए जब हम बहैसियत कौम अपना वजूद तकरीबन खो चुके थे और अमकान था कि बरे सगीर से मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म हो जाए, जिस तरह आज उंदलस हिस्पानिया से मुसलमानों का वजूद ख़त्म हो चुका। अगर सर सैयद अहमद ख़ान ना होते तो बरे सगीर में मुस्लिम कौम का वजूद ही बाकी ना रहता। सर सैयद ही थे जिन्होंने इस डूबती हुई नाव को संभाला दिया, किनारा लगाया। बड़ी शानदार खिदमत हैं आपकी तहरीक अलीगढ़ के हवाले से। तहरीक अलीगढ़ ने वो तालीम याफ्ता पढ़े लिखे नौजवान पैदा किए जिन नौजवानों ने मुस्लिम लीग बनाई और फिर उसी मुस्लिम लीग ने आगे चलकर पाकिस्तान बनाया। यानी तहरीक पाकिस्तान की कहानी सर सैयद अहमद ख़ान से ही शुरू होती है। यकीनन एक बतले जलील, एक अजीम रहनुमा मुसलमान कौम के सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह। मैं एक छोटा सा वाक़या अगर आपको गोशगुजार करूँ सर सैयद की अहमियत और अज़मत के हवाले से। आप जानते हैं सर सैयद ने तहरीक अलीगढ़ शुरू की। तहरीक कोई भी हो, मिशन कोई भी हो, उसके लिए आपको कसीर सरमाए की ज़रूरत होती है। अलीगढ़ के तालीमी इदारे मुसलमानों के लिए थे, लेकिन मसला क्या था, मुसलमान तो खुद गरीब थे, वो कहाँ से इमदाद करते। और तहरीक अलीगढ़ को इमदाद की ज़रूरत थी। हिंदू और अंग्रेज़ क्यों इमदाद करते कि खालिस्तान मुसलमानों की तहरीक थी। हाँ, चंद एक नवाब ज़रूर थे जिनके पास मालो दौलत की फरावानी थी, लेकिन मसला ये था कि इन नवाबों का तर्ज ज़िंदगी अयाशाना था। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि यही नवाब ही मुल्क व कौम की बर्बादी का बायस बने। तो ऐसे ही एक अमीर रईस नवाब थे। सर सैयद ने ख्याल जाहिर किया कि उनसे जाकर अलीगढ़ के लिए चंदा मांगा जाए। दोस्तों से, रुफ़का से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि उस नवाब का सारा पैसा नाच गाने, शराब नोशी और अय्याशियों के लिए है, वो अलीगढ़ के लिए कुछ नहीं देगा। मगर सर सैयद मायूस नहीं हुए, रुजायत पसंद थे। उन्होंने कहा मैं अपने तौर पर कोशिश तो करता हूँ। सर सैयद उस नवाब के दरबार में गए, क्योंकि वहाँ नाच गाने वालों को पैसे मिलते थे। बेटा देखिए, ये बात मुँह से कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। वो जो गाने बजाने वाली औरतें एक मखसूस किस्म का फ़्राक सा पहनकर जो रक्स करती हैं, सर सैयद ने उसी तरह का रक्स करने वाला फ़्राक पहना, पाँव में घुंघरू बांधे और दरबार में जाकर रक्स करना शुरू कर दिया। तस्वुर कीजिए, सर सैयद का खासा ऊंचा निकलता कद था, 6 फुट से ऊंचा कद, चौड़ा चकला सीना और लंबी बारीक सफ़ेद दाढ़ी के साथ वो शख्स दरबार में नाच रहा है, क्योंकि वहां सिर्फ नाचने वालों को पैसे मिलते हैं। ये बात मुंह से कहना तो आसान है, मैंने तो बहुत आराम से कह दिया, लेकिन यूं भरे दरबार में सबके सामने नाचना, ये काम सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान ही कर सकते थे।
انسان کتنا بھی بے ضمیر ہو لیکن کہیں نہ کہیں غیرت جاگتی ضرور ہے. یہ منظر دیکھا نہیں گیا. عمرا نے درباریوں نے اپنے سر جھکا لیے. وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکے کہ ایک بارے شخص اس لیے رقص کر رہا ہے کہ یہاں صرف رقص کرنے والوں کو پیسے ملتے ہیں. نواب بھی یہ منظر نہ دیکھ سکا. تھوڑی دیر بعد تخت سے اترا, اپنی درہ جو شاہی وہ اتارا اور جو ہیرے جواہرات پہنے ہوئے تھے وہ سر سید کے قدموں میں رکھ دیے. معافی کا خواستگار ہوا کہ میں بہت شرمندہ ہوں, تو اصلاح کر لی. تو جہاں کہا گیا تھا سر سید کو ڈونیشن نہیں ملے گی, سر سید نے سب سے بڑی ڈونیشن وہیں سے حاصل کر لی, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نواب سدھر گئے. تو عزیز طلباء, سر سید کو اگر رقص بھی کرنا پڑا تو سر سید نے کیا. یہ وہ عظیم رہنما تھے. سر سید کے چند مذہبی عقائد پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. لبرلزم میں, جدت پسندی میں بعض اوقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اعتراض آتا ہے, لیکن چند متنازعہ مذہبی عقائد کو ایک طرف رکھا جائے تو سر سید یقیناً عظیم ترین سیاسی رہنما تھے مسلمان قوم کے, جن کی خدمات مسلم قوم فراموش نہیں کر سکتی. اس ابتدائی تعارف کے بعد باقاعدہ بڑھتے ہیں. آپ کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کا صفحہ نمبر 6 صفحات کی ترتیب سے ہے, جس میں پہلے طریق علی گڑھ کا ذکر کیا گیا, پھر سر سید کا ذکر کیا. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا, پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات آپ سے کی تھی میں نے, کہ 1857 کی جنگ آزادی مسلمان ہندوؤں نے مل کر لڑی, مگر جب انگریز جیت گئے اور ہندوستانی ہار گئے تو ہندوؤں نے سیاسی چال چلتے ہوئے انگریزوں سے صلح کر لی. بدلہ انتقام کس سے؟ صرف مسلمانوں سے لیا گیا. نہ مسلمانوں کی جان محفوظ رہے, نہ مسلمانوں کے مال محفوظ رہے, نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں. تو یہ بڑا خطرہ تھا کہ مسلمان قوموں کا وجود ختم ہو جاتا. تو میں نے اہم نکات لکھے, مسلمان اور ہندوؤں کا مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑنا 1857 کی, لیکن جنگ میں ناکامی کے بعد صرف مسلمانوں پر عتاب, بدلہ اور انتقام صرف مسلمانوں سے لیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو سال اول میں آپ نے مکاتیب غالب میں بھی چیز کو دیکھا کہ کس طرح سے بدلہ لیا گیا مسلمانوں سے. اس کا انگریز مصنفین بھی واضح طور پر اعتراف کرتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں سے بدلہ لیا گیا. آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے, ویلیم ہنٹر کہتا ہے مسلمان ہونا جرم قرار پایا, مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئی. ایک اور لارڈ رابرٹ کہتے ہیں کہ میرا گزر دلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے, اور یاد رہے دلی مسلمانوں کا علاقہ تھا, یہ مسلمانوں کی لاشوں کی بات ہو رہی ہے. باصورت سمت لکھتا ہے کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے. خود سر سید اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو. اگر آپ کو یاد ہو تو سر سید کے خطوط جو ہم نے پڑھے, خطوط غالب جو آپ نے سال اول میں پڑھے, اس میں غالب کیا لکھتے ہیں کہ 3 طرح کی سزائیں ہوئی مسلمانوں کو. ان کو قید کر لیا جاتا تھا, ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے, اور ان کو جرمانہ بھی کیا جاتا تھا. کسی مسلمان کو 3 سزائیں, کسی کو ان میں سے 2, کسی میں کسی کو 1, اور جرم کیا تھا؟ صرف ان کا مسلمان ہونا ہی جرم تھا. تو یہ وہ صورتحال تھے جب سر سید نے اپنا کردار ادا کیا. اس صورتحال میں, اس مشکل صورتحال میں سر سید کی شکل میں عظیم مسلح کا ظہور ہوا. مسئلہ ریفارمر, صلاح کرنے والا سامنے آئے. سر سید احمد خان نے رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ کو تباہی سے بچانے کے لیے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا. اس میں سر سید ہیں, ان کے قریبی رفقا, قریبی ساتھی تھے جنہوں نے سر سید کا ہاتھ بٹایا. اس کے اندر رفقا کی مدد سے ہماگیر اور کامیاب تحریک چلائی سر سید نے. اور یاد رکھیے کہ علی گڑھ اسکول کے نام سے, میں کالج کے نام سے بنا اسکول تھا, بعد میں کالج بنا, اور سر سید کے
انتقال کے بعد یونیورسٹی بنا، مگر یہ محض تعلیمی ادارہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا سیاسی پلیٹ فارم تھا۔ کم و بیش 30 سال تک یہ مسلمانوں کا سیاسی مرکز رہا، جہاں مسلمان اکٹھے ہو سکتے تھے، اپنا لائے عمل بنا سکتے تھے، اور اسی کے ایک اجلاس میں ہی مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اب ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں جی سر سید کی خدمات کے حوالے سے جو بات ہوئی، آپ کی تعلیمی خدمات، سر سید سمجھتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے ہی، جدید تعلیم کے ذریعے ہی ترقی کا حصول ممکن ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی مغلوں کی، تو یہاں کی زبان، سرکاری زبان فارسی تھی۔ مسلمان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے لیکن فارسی زبان میں۔ انگریزوں نے آ کر حکم جاری کیا کہ فارسی کی بجائے انگریزی سرکاری زبان ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم یافتہ مسلمان قانوناً ان پڑھ اور جاہل قرار پائے۔ جو آج تعلیم یافتہ ہے کل کو قانوناً جاہل ہو گیا۔ مسلمان انگریزی کی طرف آئے ہی نہیں۔ مسلمان انگریز اور انگریزی دونوں سے نفرت کرتے تھے، جبکہ ہندوؤں نے کیا کیا، انہوں نے وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے فوراً انگریزی زبان سیکھی۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمان جو تعلیم یافتہ بھی تھے، اعلیٰ عہدوں بھی تھے، عہدوں پر تھے، ان سے عہدے چھینے جاتے رہے اور وہ سارے عہدے بتدریج ہندوؤں کو دیے جاتے رہے۔ بڑا زوال ہوا مسلمانوں کا۔ سر سید سمجھتے تھے کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ جب تک ہم جدید مغربی تعلیم، سائنسی تعلیم اور انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ سمجھتے تھے کہ یہ موقع سیاست کرنے کا نہیں ہے، پہلے مسلمان تعلیم کی طرف توجہ دے، اپنی معاشی اور معاشرتی حالت کو بہتر کرے، کسی قابل ہو تو تب سیاست کی طرف آئیں۔ اس وقت ابھی انہیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی ترقی کا حصول ممکن ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کے حصول کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر ہم نے ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم حاصل کرنا ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم عملی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے متعدد اقدامات کیے۔ 1859 میں مراد آباد میں، اور پھر 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے، جہاں مسلمانوں کو اسلامی تعلیم بھی دی جاتی تھی، فارسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ جدید انگریزی اور سائنسی تعلیم بھی دی جاتی تھی، تاکہ مسلمان عملی میدان میں بھی آگے بڑھیں۔ اس کے چند سال بعد 1875 میں علی گڑھ میں آپ نے MAO اسکول قائم کیا۔ یہ اسکول تھا، بعد میں یہی اسکول کالج بنا، اور سر سید کے انتقال کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ اس نے اختیار کیا۔ بڑی عظیم خدمات ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کی، جس طرح بھی آپ کو بتایا کہ یہیں سے وہ نوجوان تھے جو تعلیم حاصل کر کے نکلے۔ اسی میں سر سید کے قریبی رفقا تھے، علامہ شبلی نعمانی ہے، مولوی نذیر احمد ہے، اور ایسے بہت سے، اور سید امیر علی ہیں۔ یہ وہ رہنما ہیں جو یہیں سے زیر اثر تھے علی گڑھ کے، اور آگے چل کے انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت کی۔ 1863 میں غازی پور میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا کہ غازی پور میں بھی اور باقی برِ صغیر پاک و ہند میں بھی مسلمان سائنسی جدید تعلیم کی طرف آئیں۔ اس سوسائٹی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انگریزی ادب کی اور خاص طور پہ سائنسی ادب کے اردو میں تراجم کیے، تاکہ اردو میں بھی ایک وسیع ذخیرہ آ سکے، علم و ادب کا، سائنس کا، معلومات کا، اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ سو مغربی ادب اور سائنس کے تراجم کیے گئے سائنٹیفک سوسائٹی کے تحت۔ 1886 میں آپ نے موہبنن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ محض چند علاقوں میں ہی نہیں بلکہ پورے برِ صغیر پاک و ہند میں علم کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ اور جس طرح میں نے آپ سے بھی عرض کی کہ موہبنن ایجوکیشنل کانفرنس کے ہی ایک اجلاس میں مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو تحریک آزادی کی جڑیں جہاں سے پھوٹتی ہیں وہ سر سید کی تحریک علی گڑھ ہی ہے۔ اس کانفرنس کے ذریعے اثر، یعنی موہبنن ایجوکیشن کانفرنس کے ذریعے اثر، پورے برِ صغیر میں تعلیمی ادارے قائم ہوئے، جا بجا قائم ہوئے، اور ان اداروں کے ذریعے، ان ادارے میں پڑھانے والوں کے ذریعے ایک شعور بیدار ہوا
مسلم قوم میں اس وقت جب وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، مایوسی اور جہالت کے اندھیرے میں غرق تھے، ایک دیے جلے، جا بجا علم اور روشنی کے دیے جلائے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے مسلم حقوق کے لیے عملی کوششیں شروع ہوئیں۔ یہ تھے سر سید کی مختصر تعلیمی خدمات۔ اگر آگے بڑھیں، سر سید کی ادبی خدمات، علم و ادب میں بھی سر سید کا بڑا نام ہے، بلکہ اردو کے عناصر خمسہ یعنی 5 عظیم ترین لوگوں میں سر سید کو شامل کیا جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات، سر سید ادیب نہیں ہے لیکن اردو کے عناصر خمسہ میں شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ سمجھیے کہ آپ خود اگرچہ ادیب نہیں ہیں، آپ کی تحریر میں ادب کی شان ضرور موجود ہے، اردو کے عمدہ انشاء پرداز ضرور ہیں، اچھی ادبی تحریریں ہیں، لیکن سر سید ادیب نہیں ہے بنیادی طور پر۔ مگر پھر بھی عناصر خمسہ میں کیوں شامل ہیں، اس بات کو سمجھیے، آپ کے اثرات بہت زیادہ ہیں اردو ادب پر۔ بہت سے شاعر ادیب آپ کے قریبی دوست تھے، رفقا تھے، آپ نے ان کو مجبور کیا کہ اردو میں سچائی کو فروغ لیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ ادب بھرا ہوا ہے، آپ قدیم ادب دیکھیں، جھوٹ سے، مبالغہ آرائی سے بھرا ہوا ہے۔ سر سید ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس چیز کو کہا کہ ادب میں سچائی ہو، سچی بات کی جائے، اور ادب بامقصد ہونا چاہیے۔ ادب صرف ذہنی عیاشی کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ادب کو اصلاح معاشرے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اردو پر جو گہرے اثرات آتے ہیں سر سید کے مرتب کردہ، لہذا سر سید کی ادبی خدمات اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں کہ ادیبوں اور شاعروں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ادب میں سچائی اور مقصدیت پسندی کو فروغ دینے کا باعث ہے سر سید احمد خان کی ذات۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، سر سید احمد خان کی معاشرتی اور معاشی خدمات۔ آپ نے مسلمانوں کی معاشی یعنی فائنانشل، معاشرتی یعنی سوشل ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ مسلمان بالکل ملیے میٹ ہو رہے تھے، ہندو چھائے ہوئے تھے نوکریوں پر، روزگار پر، معاشی طور پہ سر سید نے ان کو اس قابل کیا کہ عملی زندگی میں وہ ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں، باعزت روزگار حاصل کر سکیں، اپنی جان مال عزت کی حفاظت کر سکیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں اور انگریزوں میں جو ایک نفرت تھی، دونوں طرف تھی۔ اگر انگریز مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے تو مسلمان ان سے کہیں زیادہ انگریز اور انگریزی سے نفرت کرتے تھے۔ وہ جو منیر نیازی کے خوبصورت شعر کے کچھ اونجوی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدا توکوی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ اگر انگریز ہم سے نفرت کرتے تھے تو مسلمان بھی ان سے نفرت کرتے تھے۔ سر سید کا بڑا اہم کردار رہا مسلمانوں اور انگریزوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے۔ سر سید سمجھتے تھے جب تک ہم ان سے بہتر تعلقات نہیں بنائیں گے، ہم معاشرے میں اپنا مقام حاصل نہیں کر سکیں گے، ہم یوں ہی ذلت اور رسوائی کا شکار رہیں گے۔ نہ صرف تعلقات کو بہتر کرنے کی کامیاب کوششیں کی، بلکہ اس سے مسلمانوں کو بہت سا فائدہ پہنچا۔ وہ بڑی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، بہت سے حلقے جو سر سید کے خلاف تھے اور ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ سر سید نے مسلمانوں کے لیے نہیں، انگریزوں کے مفادات کے لیے کام کیا۔ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، یہاں تک کہ ان کو غیر مسلم بھی اور کافر بھی قرار دیا گیا، ان کے خلاف کفر کے فتوے بھی لائے گئے۔ عزیز طلبہ، ذہن میں رکھیں، سر سید نے یقیناً انگریز سے فائدے اٹھائے، انگریز حکومت میں جج بھی تھے، مگر اپنی ذات کے لیے نہیں، مسلمان قوم کی فلاح و بہبود کے لیے۔ سر سید کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے پاس تو ذاتی گھر تک نہیں تھا۔ ہاں، اگر سر سید نے اپنی ذات کے لیے فائدے اٹھائے ہوتے تو اس طرح سوچا جا سکتا تھا، ضرور انگریز سے دوستی کی، مگر ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ اور ایک بڑی عجیب بات، برے صغیر کے لوگ تو یہ کہتے تھے کہ سر سید انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، مگر آپ کو علم ہونا چاہیے کہ سر سید نے کتاب لکھی تھی جنگ آزادی کے بعد، اسباب بغاوت ہند، جس میں بتایا کہ اس میں انگریز بھی قصوروار تھے، انہوں نے ہندوستان کو جائز نمائندگی نہیں دی تھی۔ تو وہ ایک طرح کا انگریزوں کے خلاف وہ ایک وائٹ پیپر تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص عوام کو بھڑکا رہے ہیں انگریزوں کے خلاف، یہ باغی ہے، اور ان کے لیے سزائے موت کی تجویز پیش کی گئی
قرارداد منظور کی گئی کہ سر سید احمد خان کو سائے موت کے ساتھ یہ غدار ہے. تو کتنی عجیب بات، برطانوی پارلیمنٹ ان کو غدار قرار دے کر سزائے موت کی تجویز پیش کر رہی ہے اور ہندوستانی کہتے ہیں انگریزوں کا ایجنٹ ہے. ایسی بات نہیں تھی. وہ انگریزوں کے قریب ہوئے، انگریزی لباس اختیار کیا، انگریزوں سے دوستیاں کی، لیکن اس کے نتیجے میں مسلمان قوم کے لیے انہوں نے بہت سے کارہائے نامہ سر انجام دیے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے. آخر میں سر سید کی سیاسی خدمات کا ذکر ہوا، جو آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ آپ کی سیاست یہ تھی کہ مسلمان ابھی سیاست سے دور رہیں، ابھی تعلیم پر توجہ دیں، اپنی حالت کو بہتر کریں. ہندو مسلمان تعاون کے لیے بھی کوششیں کہ آپ سمجھتے تھے کہ مل کے دونوں قومیں کوشش کریں تو بہتر ہو سکتا ہے. اپنے تعلیمی اداروں میں سر سید نے ہندو طلباء کو داخلے بھی دیے. آپ کی خواہش تھی مل کے کام کریں، مگر جب ہندوؤں نے ہندی زبان کے لیے ایک تحریک چلائی، اردو ہندی تنازع کھڑا ہوا، تو سر سید مایوس ہو گئے. اب سر سید سمجھنے لگے کہ شاید ہندو مسلم دو قومیں اکٹھی نہ چل سکیں. لہٰذا سب سے پہلے سر سید نے ہی دو قومی نظریہ پیش کیا. دو قومی نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے سر سید نے پیش کی اور ثابت کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. اب یہ دو قومیں اکٹھی نہیں چل سکتی. دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کے لیے الگ الگ وطن قائم کیے جائیں. مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کو سر سید نے عقلی دلائل سے پیش کیے. وہ سر سید جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا. سرکاری ملازمتوں میں سر سید نے کوشش کی کہ عملی نمائندگی مسلمانوں کی ہو. اس سے پہلے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں تھی، تمام نوکریاں ہندوؤں کو ملتی تھیں. سر سید نے جہاں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوشش کی، وہاں نوکریوں میں ان کو جائز مقام دلانے کے لیے بھی کوشش کی گئی. مگر سر سید کی عمومی سیاست یہی تھی کہ اس وقت مسلمان سیاست کی بجائے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں. مسلمانوں کو اسی لیے آپ نے کانگریس میں روکا شامل ہونے سے. آپ سمجھتے تھے دور اندیشانہ مشورہ. جب کانگریس بنی تو ہندو مسلمان سکھ سب جوک در جوک شامل ہو رہے تھے، مگر سر سید سمجھتے تھے کہ آنے والے وقت میں ہندوؤں کی جماعت بن جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. لہٰذا سر سید نے مسلمانوں کو روکا اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں، ان کے وجود کو قائم رکھنے میں، مسلمان قوم کی ترقی میں بہت بڑا کردار ہے سر سید احمد خان کا. مسلمانان بر صغیر کے عظیم محسن رہنما ہے سر سید احمد خان. بابائے اردو مولوی عبدالحق سر سید کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کثر یعنی مال، کثر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی. یعنی سر سید احمد خان ہی وہ پہلے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے مسلم لیگ جنہوں نے مسلمانوں کے بحیثیت قوم وجود اور بقا کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیا. عزیز طلباء، آپ کو سر سید اور علی گڑھ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے ہیں. اس لیے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی تاریخ سے واقف ہو سکیں، اور اس لیے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے نہایت اہم سوال ہے. عزیز طلباء، امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر اس میں آپ کے لیے مفید معلومات ہیں تو اس لیکچر کو آگے سے آگے دوسرے طلباء سے بھی شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ چلتا رہے. پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.